अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत की, अमरीका की, इसराइल की, पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं, बल्कि नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने, चीन ने, तुर्की ने, मलेशिया ने मिलकर भारत, इसराइल, अमेरिका की साजिशों को पांव तले रौंद दिए हैं। भारत के वो सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं जो गुज़श्ता 2-2.5 सालों से, बल्कि इससे भी पहले भारत का ये जहन था, भारत का ये नज़रिया था और भारत की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को FATF के ज़रिए से ब्लैक लिस्ट करवाया जाए, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएँ और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को रोका जाए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को आने से रोका जाए। भारत 70 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह के प्रोपेगेंडा करता रहा है, साजिशें करता रहा है, मंसूबे बनाता रहा है कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। नाज़रीन काम, आप जानते हैं FATF जैसा बदनाम ज़माना इदारा पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की धमकियां देते हैं और इस वक्त भी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की फंडिंग का इल्जाम लगाया गया है। भारत की ये सारे के सारे ख्वाब, ये सारी की सारी ख्वाहिशें इस वक्त दम तोड़ गई हैं और अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने, मलेशिया ने, तुर्की ने मिलकर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। और FATF का रूल है कि अगर FATF के मेंबर ममालिक में से 3 ममालिक भी मुखालफत कर दें कि इस मुल्क को ब्लैक लिस्ट ना किया जाए, तो फिर FATF उस मुल्क को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता है। 39 मेंबर ममालिक में से पाकिस्तान के साथ चाइना है, तुर्की है और मलेशिया है जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं होने देगा। और इसी तरह से नाज़रीन काम, FATF का यह भी रूल है कि 39 मेंबर ममालिक में से अगर 12 के करीब ममालिक हिमायत कर दें तो किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। यही वजह है पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जल्द पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 21 अक्टूबर को इजलास होने वाला है। भारतीय मीडिया में अभी से सफ़े मातम बिछ चुकी है। भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है, शोर कर रहा है कि पाकिस्तान को तैयब उर्दगान की खिलाफत उस्मानिया ने बचा लिया है, चाइना ने बचा लिया है, मलेशिया पाकिस्तान की हिमायत में आ गया है, लिहाजा भारत को अब दीगर प्लान पर गौर करना चाहिए। नाज़रीन काम, भारत खित्ते के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जानते हैं दुनिया भर के बड़े बड़े इदारे बात तस्लीम कर चुके हैं कि $1 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग भारत से की गई है। दहशत गर्दों को बाकायदा इसमें भारत के दर्जनों बैंक शामिल रहे हैं, फिर भी भारत को FATF की तरह FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा रहा और ना ही भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दुनिया का, मगरब का और आलमी तागूती ताकतों का यह दोहरा मयार है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सीना तान कर खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को अब दिफाई पोजीशन की बजाय इक़दामी पोजीशन की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा की पाकिस्तान क़यादत कर सके। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की बर्बादी शुरू हो चुकी है। भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि आज भी एक भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली है। रवा महीने 11 दिनों के अंदर 7 भारतीय फौजी खुदकुशियां करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर चुके हैं। और यही नहीं नाज़रीन काम, रवा साल तकरीबन 10 महीनों के दौरान अब तक भारतीय फौजी तकरीबन 70 के करीब तादाद है जिन्होंने खुदकुशियां की हैं। इतने भारतीय फौजी तो मुजाहिदीन ने भी शायद 10 महीनों में ना मारे हों जितने भारतीय फौजी मुजाहिदीन के रौब और दबदबे से खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत सी जंगों के मौके पर यह फतूहात और बशारतें दी हैं कि मुसलमानों का रौब ही काफिरों के दिलों में बैठ जाए तो यह काफ़ी होता है। और मुसलमानों को वसीयत की है कुरान पाक और दीगर इस्लामी तालीमात के अंदर कि वो मुत्तफ़िक रहें, मुत्तहिद रहें, दुश्मनों के खिलाफ उनका रौब, उनका इत्तिहाद, इत्तिफाक ही काफिरों के दिलों में रौब के लिए काफ़ी है। लिहाजा मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। बहरहाल काम, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि चाइना के साथ मिलकर जो आर्टिकल 370 और दीगर काले कवानीन हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। चाइना किसी भी सूरत भारत के इन काले कवानीन को तस्लीम नहीं कर सकता है। बहरहाल काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात इस वक्त कशीदा हैं, मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं और भारतीय फ़ौज को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आज भी हमने आपको सुबह खबर दी थी
کہ بھارتی فوجی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ مجاہدین سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں ورنہ وہ مارے جائیں گے، مجاہدین انہیں قتل کر دیں گے۔ بہرحال ناظرین کام یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ غزوہ ہند میں شامل ہوں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور آزادی کے لیے جہاد کریں اور کشمیر کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو آزاد کروانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام کل رات کو پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے اندر معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر مولانا عادل خان کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کے پیچھے تاحال جو بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ بھارت اور دیگر پڑوسی ملکوں کے فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے والی سازشی تنظیمیں ہیں جو اس قتل کے پیچھے ہیں۔ بہرحال حکومت پاکستان، افواج پاکستان، خفیہ ادارے اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں کہ آخر ان گروہوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے اور انہیں پاکستان کے اندر فرقہ واریت سے روکا جائے۔ تاہم ناظرین کرام علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے کہ مولانا عادل خان کی شہادت کے پیچھے جو قاتل ہیں انہیں فوری طور پر بے نقاب کر کے انہیں سزائیں دی جائیں۔ اس سے پہلے بھی درجنوں علماء کرام کو کراچی کے اندر شہید کیا گیا ہے، لیکن ان کے قاتلوں کو تاحال کوئی بڑی سزائیں نہیں دی گئی ہیں اور بہت سے علماء کرام کے قاتل ابھی تک پکڑے بھی نہیں گئے ہیں۔ ناظرین کرام کراچی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ حکومت عموماً جرائم پیشہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ عزیر بلوچ اس کی واضح مثال ہے جس نے دعوے کیے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر وہ درجنوں مخالفین کو قتل کر چکا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام ایسی گورنمنٹ اور ایسی حکومت جو خود جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو، بھلا وہ کیسے جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑے گی؟ ایسے میں ضرورت ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کی، افواج پاکستان کی، کہ وہ سندھ حکومت کے خلاف بھی تفتیش کرے اور ان کو بھی سمجھائے اور ان کو بھی بتائے کہ اگر وہ حکومت نہیں کر سکتے تو ان کو گرا کر وہاں پر صدارتی نظام ہونا چاہیے، گورنر راج ہونا چاہیے۔ آگے بڑھے تھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کابل فوجوں میں اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کی مختلف کارروائیوں میں 11 کے قریب مراکز فتح کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی مختلف کارروائیوں میں کابل فوج کے 20 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، درجنوں گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں اہلکار کابل فوج کے ہلاک اور سرنڈر اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام کابل حکومت کی NDSA جو ایجنسی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی مختلف کارروائیوں میں 26 سے زائد کابل طالبان کے جو جنگجو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تاہم ناظرین کرام طالبان دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر رواں ہفتے ڈیڈ لاک کو دور نہ کیا گیا مذاکرات کے اندر تو پھر طالبان پلان 3 شروع کریں گے اور اشرف غنی کو بزور طاقت اقتدار سے الگ کر دیں گیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عبداللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی فوجیں قبل از وقت نکال لیں، فوری نکال لیں، تو اس سے افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، لہٰذا امریکہ اپنی فوجیں نہ نکالے۔ کابل حکومت شدید پریشان ہے ٹرمپ کے اعلان کی وجہ سے کہ ٹرمپ نے آخر ایسا اعلان کیوں کیا ہے کہ قبل از وقت یا فوری دسمبر تک امریکی افواج نکل جائیں۔ ناظرین کرام اس وقت مغربی میڈیا پر، دنیا بھر کے مغربی ذرائع ابلاغ پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ افغان طالبان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے حامی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کورونا کی وجہ سے الیکشن ہار جائیں، کیونکہ نئے جو صدر آئیں گے جو بائیڈن ہو سکتا ہے وہ افغانستان کی پالیسی کو تبدیل کر دیں، اس لیے ٹرمپ کو جیتنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام اس سے پہلے اسلامی دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سورۃ الروم اس کی واضح مثال ہے کہ روم اور فارس کے درمیان جنگ اور جھڑپ جاری تھی تو اس وقت مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اہل فارس جیت جائیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے اہل کتاب بھی تھے اور فارسیوں کی طرح، مجوسیوں کی طرح وہ آتش پرست نہیں تھے۔ تو اسی طرح سے آج بھی افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ جیت جائیں اور ان کی پالیسیاں تبدیل نہ ہوں، لیکن اگر نئی حکومت آئی تو ان کے ساتھ پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام اب یہ آنے والا وقت بتائے گا، صرف 25 سے 30 دن کے دوران پتہ چل جائے گا کہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے 95 ملین کے قریب جو عیسائی ہیں، کٹر قسم کے انجیلی عیسائی ہیں جو انجیل کو ماننے والے ہیں، وہ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً 95 ملین کے قریب عیسائی بستے ہیں جو کٹر قسم کے عیسائی ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو اللہ کی جانب سے ان پر حکمران بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا ٹرمپ کی مدد کرنا، ان کو جتوانا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے 80% کے قریب انہی کٹر قسم کے عیسائیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دے کر جتوایا تھا۔ دنیا بھر کے اندر انجیلی عیسائیوں کی، کٹر قسم کے عیسائیوں کی تعداد 660 ملین سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے 2050 میں ان کی تعداد 1000 ملین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 1948
کے اندر اسرائیل جو بنا تھا یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ اسرائیل کے بننے کے بعد، یہودیوں کی حکومت آنے کے بعد، ان کا مسیحا آئے گا اور یہودیوں سے بدلہ لے گا اور عیسائیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اس وقت پوری دنیا کے یہودی بھی ٹرمپ کو جتوانے کے لیے کوشاں ہیں اور پوری دنیا کے عیسائی بھی ٹرمپ کو جتوانے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ عالمگیر جو جنگ ہے اس کا خواب پورا ہو سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان تیاری میں نہیں ہیں، مسلمان خواب غفلت میں ہیں، وہ بیدار بھی نہیں ہوئے، انہیں نہیں پتا دنیا کے حالات کس طرف گئے ہوئے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ وہ محض اپنی سیاست کے اندر، ملکی سیاست کے اندر، باہمی مفادات کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر یہودیوں کے عزائم بڑھتے جا رہے ہیں، جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، مسجد اقصی کو گرانے کا منصوبہ ہے، مسلمان ملکوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ مسلمانوں کو جاگنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں حضرات، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی عیسائی حکومت نے، عیسائی فوجیوں نے مسلسل آذربائیجان پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بمباری کی ہے۔ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا ہے، جو انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ رد عمل میں آذربائیجان اور ترکی کی فوجیں بھی آرمینیا کے خلاف حملے کر رہی ہیں۔ ترکی کی جانب سے روس کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر آرمینیا اسی طرح سے دھوکہ دہی سے بددیانتی کرتا رہا، بداہدی کرتا رہا، تو پھر ترک فوجیں عملاً آرمینیا کے خلاف چڑھائی کر دیں گے۔ اس وقت کاراباخ کا علاقہ ہے جہاں پر شدید جھڑپیں جاری ہیں، 15 روز ہو چکے ہیں۔ اگرچہ آذربائیجان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن نہتی شہری آبادی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آج کام مغربی میڈیا کے اندر ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بحالی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ CNN نے رپورٹ چھاپی ہے کہ ترکی کی خارجہ پالیسی جلد تباہ ہو جائے گی، جلد ختم ہو جائے گی، لہٰذا اردگان کو اور ان کے حامیوں کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ آج کام آپ جانتے ہیں یورپ کے خلاف، صلیبیوں کے خلاف اس وقت ترکی بہت سے ایسے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں جو 2023 تک پورے ہو جائیں گے اور ترکی دنیا کا ایک طاقتور ملک بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اسرائیل اور عربوں کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام اس وقت قطر کے اندر ترکی کا بڑا فوجی اڈا موجود ہے اور ترک فوجیں بھی موجود ہیں۔ طیب اردگان نے 3 روز پہلے دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ خلیجی ممالک کے اندر ترک فوجوں کا ہونا یہ خلیج کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس پر رد عمل دیا تھا UAE کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش نے، اور کہا تھا کہ ترکی کی فوجوں کا ہونا خلیج کی بدامنی کی ایک بڑی وجہ ہے، جس پر رد عمل دیا ہے قطر کی جانب سے قطر کی وزارت خارجہ نے کہ انور قرقاش تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ترکی کی فوجیں قطر کے اندر کیوں موجود ہیں۔ بہرحال عزیز کام اس وقت عربوں کے اور ترکوں کے درمیان لڑائی سنجیدہ ہو چکی ہے اور سنگین نوعیت کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر عرب اور اگر ترکی کے درمیان کوئی چپ کلشی لڑائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE امریکہ سے جو F-35 طیارے خریدنے جا رہا ہے، اسرائیل کسی بھی صورت UAE کو یہ طیارے نہیں خریدنے دے گا اور ان کی مخالفت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو اس لیے تسلیم کیا تھا تاکہ امریکہ کے جدید اور جنگی اور خطرناک جہاز انہیں مل جائیں، لیکن اسرائیل اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ عرب جتنے چاہے یہودیوں کی غلامی کر لیں، لیکن یہودی پھر بھی ان کے دشمن ہیں اور انہیں کسی بھی صورت اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام فلسطین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک فلسطینی نوجوان کو اسرائیلی غاصب فوج نے شہید کر دیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہے۔ جب سے عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں، فلسطینیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور چین کے تعلقات اور مصر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے چین کا دورہ کیا ہے، چین کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور امریکہ کے خلاف انتہائی اہم نوعیت کے معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ $400 بلین چائنا سرمایہ کاری کر رہا ہے ایران کے اندر، جس پر امریکہ کو شدید تحفظات ہیں، لیکن چائنا نے کہا ہے کہ وہ ہر ممکن امریکہ کے خلاف ایران کی مدد کرے گا۔ جبکہ ناظرین کام مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ وہ اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو گرفتار بھی کرتے رہیں گے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے اور وہ مصر کے اندر بدامنی کو پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمین پر سال ہا سال سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی 7 سال سے ان کے رہنماؤں کو جیلوں کے اندر بند کر کے انہیں سزائیں دے رہا ہے اور اس وقت مصر کے حالات کشیدہ ہیں، مظاہرے جاری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام عراق سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر ایک مسلح تنظیم نے امریکی اہداف کو امریکی فوجی اڈوں پر حملہ
حملے کرنے روک دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ امریکی اہداف کو حملے یا ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں 2 روز پہلے امریکہ نے 80 کے قریب جنگجوؤں کی لسٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 80 کے قریب مسلح جنگجو تنظیمیں ہیں جو امریکی اہداف کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان کے خلاف عراقی حکومت کارروائی کرے ورنہ امریکہ کارروائی کرے گا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر سماجی کارکنوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے خلاف آج عراق کے مختلف بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئے ہیں، اور اس وقت حالات عراق کے کشیدہ بتائے جاتے ہیں کیونکہ ایران نواز مسلح تنظیموں کی وجہ سے کافی وہاں پر جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے، سوڈان سے اور وینزویلا سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے مختلف شہروں کے اندر گیس لیکیج کی وجہ سے بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے دھماکے ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی اصل معلومات دنیا کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مختلف جو سائبر حملے ہیں ان کے ذریعے سے ایران کے اندر حملے کروا رہا ہے، دھماکے کروا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام وینزویلا کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ کولمبیا سے اور امریکہ سے جنگجوؤں کو تربیت دے کر ان کی حکومت کو گرانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، بدامنی پھیلانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ انہیں روس سے جدید باہری بیڑا جنگی جہاز مل گیا ہے اور اب ان کی بحریہ مزید مضبوط ہو چکی ہے، جبکہ سوڈان کے اندر غذائی قلت کی وجہ سے معاشی حالات کی ابتری کی وجہ سے حالات بھی خراب ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔